क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए, कराची में हैबतनाक जुल्म और ज्यादती के बाद कत्ल कर दी जाने वाली 5 साला मरवा के कातिल कानून की तहवील में। इस पूरे केस के हालात, वाकयात, मुहर्रिकात क्या हैं? हम पाकिस्तानी ओवरसीज हवाले से तशवीश का शिकार है। ऐसा कानून मुल्क में लागू करना चाहिए। इनको जल्द से जल्द सजाए मौत की सजा दी जाए। स्टॉप चाइल्ड अब्यूज। कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। वेल डन यार, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने, सारा ज़बरदस्त। ज़िया यहाँ आओ, देखो इस रेड फाइल का पहला पेज आप देख लो गौर से। तकरीबन 10 से 12 घंटे का प्रोसेस हुआ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी वही हैं। और इस रेड फाइल के हम तक पहुंचने के बाद बहुत सारे हेडेक्स और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की, कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 235। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 291। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 6 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डिक्वैटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 2421। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों के लिए पेश कर रहे हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो एक बार फिर कराची से है। यानी मैं आपको याद दिलाता चलूं कि गुज़िश्ता दिनों कराची में एक 5 साला मासूम बच्ची, जिसे इस मुआशरे के चंद वहशी दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया, उस बच्ची का नाम था मरवा। दोस्तों, मरवा एक फूल को कहते हैं, यानी गुले मरवा, जिस फूल को मसल कर रख दिया इस मुआशरे में बसने वाले चंद ऐसे ओबाश लोगों ने कि जो आज के इस मुआशरे के माथे पर कलंक की मानंद नजर आ रहे हैं। हम इस एपिसोड को आप तमाम दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपको अपना यह कहा हुआ वादा याद दिलाता चलूं कि जब हमने इसका पहला एपिसोड आप तक पहुंचाया तो हमने आपको यह कहा था कि हम इस एपिसोड में आपको यह बता रहे हैं कि एक बच्ची अपने वालिदैन से बिछड़ गई, उस बच्ची का अहवाल क्या रहा। लेकिन उसके बाद हमने आपको यह कहा था कि अभी हम इस केस को फॉलो कर रहे हैं, इस केस में तफ्तीश के मराहिल जारी हैं और जब
یہ کیس تفتیش مکمل ہونے پر اپنے اختتام کو پہنچے گا تو یقیناً جرائم پیشہ عناصر گرفتار ہوں گے، اور الحمدللہ کہ آج جرائم پیشہ عناصر گرفتار کر لیے گئے۔ قانون کے اہلکاروں نے ان جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا، وہ احوال جو والدین کا رہا، یعنی آپ سوچئے کہ جن کی لخت جگر اس گھرانے سے چھین لی جائے، اس گھرانے کا احوال کیا ہوگا۔ ناظرین، پورا معاشرہ، پورا ماحول، پورا علاقہ، پورے خاندان والے، گھر والے اس بچی کی یاد میں یاس و حسرت کی تصویر بنتے چلے گئے، اور اس کے بعد یہی یاس و حسرت احتجاج کی صورت اختیار کر گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ مکمل احوال کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو ملاحظہ کیجئے آج کے جرم کی داستان۔ اور ہاں ناظرین، اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ آج کا یہ ایپیسوڈ اور اس کا ایک ایک حصہ آپ کو بغور دیکھنا ہے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ سے کیے گئے وعدے وفا کر رہے ہیں، اپنے عزم پر قائم ہیں، اور ARY نیوز کے ناطے ہم ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں، سچائی اور ایمانداری پر یقین رکھتے ہوئے ملک میں قانون کی بالادستی کا عزم ہمارا درہ امتیاز ہے۔ ہمیشہ ہماری محنت، کوشش، کاوش، جستجو یہی رہتی ہے کہ مظلوم کی داد رسی ہو اور ظالم کو اس کے انجام کار تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ 5 سالہ معصوم بچی مروہ کے قاتلوں کی نشاندہی جب تک ہم نہ کر دیں چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور الحمدللہ کہ ہم آج اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ جہاں بے بی مروہ کے الجھے ہوئے کیس کی صحیح راہ کا تعین ہو گیا۔ یعنی 5 سالہ معصوم بچی مروہ بنت عمر صادق، جسے اغوا کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جسمانی تشدد کے ناطے، ظلم، جبر و تشدد کی ایسی انتہا کہ جس کو آپ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ ناظرین، ہم آپ کو اس نئے مرحلے کے آغاز میں لانے سے پہلے گزشتہ کی وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ 4 ستمبر 2020 PIB پولیس اسٹیشن کی حدود، ضلع ایسٹ کراچی، FIR نمبر 350/20، تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفعہ 364A کے تحت یہ اطلاعی رپورٹ درج کی گئی مدعی عمر صادق والد شیر رحمان کی مدعیت میں۔ ناظرین، رات کے اس پہر، تاریکی اور سناٹے میں یہاں موجود لوگوں نے جو منظر دیکھا، خدا ایسے مناظر سے کبھی کسی کو آشنا نہ کرے۔ ناظرین، آپ خود اندازہ تو کیجئے کہ ایسے موڑ پر اہل خانہ کا احوال کیا ہوگا۔ یہاں سب کچھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہاں پڑی ہوئی ایک ننھی سی تشدد زدہ لاش اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان بیان کر رہی تھی۔ بچی جو ہے، جب وہ آنکھ جو اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے کہ کاش میری ماں یا کوئی چاہنے یا کوئی بچانے والا اس وقت وہ آ جائے۔ قاتل کو سریعام پھانسی دینی چاہیے تاکہ مروہ کو انصاف مل سکے۔ میری اپیل ہے، اب لوگ اس دن سے آپ لوگ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر اس میں اگر میرا بھائی بھی ہے تو میں قسم کھاتا ہوں، اگر یہ میرا سگا بھائی کھڑا ہوا ہے
अगर ये काम ऐसा करे ना तो इसको मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा। नाजरीन, जिस घराने में गोद की हंसती खेलती मासूम सी बच्ची वहशत और बर्बरियत का शिकार हो जाए, उस घर का अहवाल और क्या होगा। د خپل مجرم میلاو شي وادي ورېدو زه خپل قاتل غواړم کونی زه به خپل ځان ته اور ورته کم زه به ځان سوځم دا زما بیان دی وادي ورېدو بس ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ہر صورت میں میرا قاتل چاہیے اور مجھے مجرم چاہیے اور میں انصاف کی طلبگار ہوں اگر مجھے ملزم نہیں ملا تو میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں یعنی معصوم بچی کے اغوا اور اس کے بعد اس کی ننھی سی تشدد زدہ لاش کے مل جانے کے بعد جب قانونی تقاضے پورے کیے جانے لگے، تفتیش اور تحقیق کے معاملات شروع ہو گئے۔ یعنی معصوم سی 5 سالہ بچی کے مکمل پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اس بچی کو ظلم و زیادتی اور جسمانی تشدد کے باعث موت کی بھیانک تصویر بنایا گیا۔ اور یہاں سے اب اس سوال نے سر ابھارنا شروع کر دیا کہ آخر کون ہے اس کا قاتل؟ اس کے بعد پیر بخاری کالونی واقع عیسیٰ نگری کے علاقے میں باقاعدہ نشاندہی کے بعد 34 افراد کا ڈی این اے کیا گیا۔ ناظرین، وقت گزرتا جا رہا تھا، متاثرہ اہل خانہ اور اہل علاقہ کا احتجاج بڑھ جانا ایک فطری عمل تھا، جن کا بار بار یہی کہنا تھا کہ ملزم یا ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں اس کو جو ہے نا کھلی عام پھانسی دے روڈ پہ لا کے اس کو لٹکا دے کہ سارا دنیا اس کو دیکھ کر کے دوسرا آدمی جو ہے نا اسی برت لے کر کہ دوسرا بچہ تو محفوظ ہو جائے گا نا۔ میں وزیر اعظم صاحب آپ بھی صاحب اولاد ہو، میں چیف جسٹس صاحب آپ بھی صاحب اولاد ہو، آرمی چیف باجوہ صاحب آپ بھی صاحب اولاد ہو، آپ اپنے بچوں کو جس طرح سینے سے لگاتے ہیں اس مروہ کو سوچیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا ظلم کیا ہے۔ خان صاحب، عمران خان صاحب، آپ کے ساتھ پوری عوام، پاکستان کی پوری عوام، آپ کا پوزیشن آپ کے ساتھ کھڑا ہو نہ کھڑا ہو، آپ بل پاس کر دو، انشاءاللہ عوام پورا آپ کے ساتھ ہے، اور یہ جو مجرم ہے پیزو اس کو سرعام پھانسی دیا جائے۔ ایسی بھی درندے لوگ ہمارے ساتھ ادھر بستی میں رہتے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ اتنے درندے لوگ اب بھی ہمارے اس بستی میں ہمارے ہمسائے میں رہتے تھے۔ بچی نکلی گھر سے 5 روپے کے کیک لینے کے لیے نکلی، اس نے 5-10 منٹ باہر گھر سے گزارا، گھر والے سارے نکل آئے، اس کو ڈھونڈتے رہے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ ایسے درندہ ہمارے ہمسائے میں رہتے۔ مروا کے قاتلوں کو پھانسی دو، مروا کے قاتلوں کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو۔ اس جانب تفتیش اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکی اور تمام تر شواہد اس بات کی نشاندہی کرنے لگے کہ 2 انتہائی مشکوک افراد کا ڈی این اے ٹیسٹ مقتولہ مروا کے 2 وحشی درندہ صفت قاتلوں سے میچ کر گیا۔ یعنی اسی محلے کے گھر کی اوپری منزل میں موت کا یہ تماشا رچایا گیا۔ اور اسی درمیان اس کیس کے مرکزی 2 ملزمان کی گرفتاری کی خبر ہر ایک تک آ پہنچی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، ملزمان کے بیان کی روشنی میں معصوم بچی مروا کو اغوا کرنے کے بعد اس 2 منزلہ گھر میں لے جا کر بربریت کی وہ تاریخ رقم کی گئی جس پر عقل انسانی حیران و پریشان رہ جائے۔ یعنی آپ نے کبھی بھی جنگلوں میں رہنے والے جانوروں، درندوں، حیوانوں کے بارے میں یہ نہ سنا ہوگا کہ وہ بچوں پر ظلم کی ایسی ہیبتناک انتہا کو جا پہنچے ہوں۔ یہ نہ صرف اس بچی کی زیادتی ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے از قوم یہ بدنامی کا باعث ہے۔ عقل میں نہ آنے والی بات کہ ایک 5-6 سالہ معصوم بچی کے ساتھ، اور اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں،
تو اس گھر پہ اور اس قوم پہ کیا گزر رہا ہوگا ہماری دلوں پہ، کیونکہ ہم بھی بچوں والے لوگ ہیں. اس کے ساتھ جو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے لیے آج ہم یہاں تیسری دفعہ آئے ہیں. ان کے خاندان کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی بھی کی ہے اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک بھی ہیں. اس کیس کے بارے میں ہم اہل محلہ کے لیے ہمارا میسیج ہے کہ ہم صرف سیکورٹی اداروں، پولیس اور رینجرز کے اوپر انحصار نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے ہمیں خود بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اویئر بھی کرنا ہے، خود بھی اویئر ہونا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت کا، ان کی سیکورٹی کا کیسے خیال کرنا ہے. کرمنلز موسٹ وانٹیڈ. ناظرین، تفتیش کے دوران موقع واردات سے وہ تمام اشیاء برآمد ہو گئیں جس میں شک کی کہیں کوئی گنجائش باقی نہ رہی. یعنی وہ کپڑا جس میں ایک ننھی سی لاش کو لپیٹ کر کوڑے دان میں پھینکنے کے لیے لے جایا جانے لگا. اس معصوم کے ان المناک لمحوں میں اس کے خون کو چھپانے کی بہت کوشش کی گئی ہوگی، مگر اس خون نے بھی ڈی این اے میں نشاندہی کر دی. وہاں 2 منحوس افراد کی موجودہ فنگر پرنٹس بھی پوری داستان بیان کر رہے تھے. ناظرین، تمام تر قانونی کارروائیوں کے بعد یہ ہے وہ ڈی این اے رپورٹس جس میں اس بات کی صاف نشاندہی کر دی گئی ہے کہ جرم کی اس کارروائی میں کون کون شامل ہیں. ناظرین، قانون کے اہلکاروں نے تمام تر شواہد کو یکجا کرتے ہوئے آخرکار 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا کہ جو اس پورے ظلم کی داستان کے تحریر کرنے والے ہیں. دنیا بھر کے مختلف ممالک میں رہنے والے لوگ پاکستان میں ہونے والی ان ہیبتناک کارروائیوں پر سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. جرمنی انصر بٹ، میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سخت قانون سازی کی جائے جو ریپسٹوں کے بارے میں. ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، مجھے 35 سال ہو گئے جرمنی میں رہتے ہوئے. میں نے آج تک اس طرح کا کیس یا اس طرح کا ریپ یا اس طرح کا ظلم اور ستم میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے. پچھلے دنوں علی رضا بھائی کا پروگرام کرمنل موسٹ وانٹیڈ جو کہ مروا قتل کیس پہ بنایا گیا تھا، دیکھا اور دیکھ کے انتہائی اذیت ہوئی. اور ہماری یہ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ مروا قتل کیس کے جو ملزمان ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو کیفرے کے دار تک پہنچایا جائے. ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں آج تک ابھی یہ ایجوکیشن کی کمی ہے اور یہ اسلامی قانون کب تک نافذ ہوگا اس مسلم کنٹری میں، ہم اس کی انتظار کر رہے ہیں. اللہ کرم کرے اور اللہ تعالیٰ کوئی اچھا وقت لے آئے. زیادہ تر جو کیسز ہم نے دیکھے ہیں وہ پاکستان میں ہو یا دنیا بھر میں ہو، اس کیسز میں جو ہے کلپریٹس جو ہوتے ہیں یا تو رشتہ دار ہوتے ہیں یا فیملی والے ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں عصمت دریوں کے اور کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی کے، یقیناً فرانس میں موجود پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس حوالے سے تشویش کا شکار ہے. اور ابھی حالیہ دنوں میں جو خاتون پاکستان گئی ہوئی تھیں فرانس سے، جس طرح ان کی عصمت دری کی گئی، اور ابھی حالیہ جو مروا زیادتی قتل کیس میں علی رضا بھائی نے کرمنل موسٹ وانٹیڈ میں جو واقعات دکھائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوانین میں سکم موجود ہیں جس کی وجہ سے ان مجرمان کو ڈر اور خوف نہیں ہے. تو صاحب اقتدار کو چاہیے کہ ایسے سخت قوانین بنائے اور ان لوگوں کو ایسی عبرتناک سزائیں دی جائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی مجرم ایسی حرکات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. دیکھیں، ہم یہاں فرانس میں رہتے ہیں، یورپ کا کنٹری ہے، یہاں میں ہر قسم کی آزادی ہے، لوگ آزادانہ طریقے سے ہر کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے کیسز جیسے کہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی یا بچی کے ساتھ زیادتی بہت ہی کم سننے کو آتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ایسا اگر ہوتا بھی ہے
تو وہ اس چیز کو عدالتیں ہیں اس کو پورا اس کے انجام تک پہنچایا جاتا ہے, اس کو سزا دی جاتی ہے تاکہ آئندہ کوئی اتنی اس طرح کے کام کی جرت نہ کرے. ہم پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کے اقدامات کریں, کہ جو بھی کوئی ایسے کام کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. میں افضال احمد گندل, صدر پاکستان اوورسیز ایسوسی ایشن فورم انٹرنیشنل فرانس سے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ یہ جو ریپسٹ ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. جی ہاں, یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل پاکستان میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ خواہ وہ مدرسے ہوں, گلی محلے ہوں, گلی کوچوں ہوں, بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہم جو لوگ دیار غیر میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں, یہاں پر ہر چیز محفوظ ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ بچیاں, تمام عورتوں خواتین کو برابر عزت دی جاتی ہے. ملک کے وزیر اعظم اور موجودہ حکمران کو ایسا قانون ملک میں لاگو کرنا چاہیے جس سے لوگوں کی جان مال کی حفاظت ہو. ناظرین, اور اب ہم آ گئے ہیں اس موڑ پر کہ جہاں سے انٹروگیشنز کا آغاز ہوتا ہے. آپ سب حیران و پریشان ہوں گے کہ وہ منزل کون سی ہے کہ جس منزل پر یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آشکار ہو جائے. شروع کرتے ہیں. کیا نام ہے؟ فیض محمد. فیض محمد. والد؟ جی, نثار محمد. نثار محمد. رہائشی کہاں کے ہو؟ یہ پرانی سبزی منڈی پیر بخاری کالونی کی. پیر بخاری کالونی. جی. کب سے رہ رہے ہو یہاں پر؟ سر پیدائش ادھر ہی کی ہے. اسی پیر بخاری کالونی. جی. کیا ہوا تھا یہ؟ جو ہونا تھا ہو گیا بس. یار فیض محمد, میری ایک بات سنو, تمہاری عمر کتنی ہے؟ میری 42 سال. 42 سال. 42 سال تم نے اس دنیا میں گزارے ہیں. بہنیں کتنی ہیں؟ 2 بہنیں. شادی شدہ؟ جی. بچے کتنے؟ 2 بچے. 2 بچے ہیں. کتنے کتنے بڑے؟ ایک 13 سال کا, ایک 9 سال کا. 9 سال اور 13 سال. جی. یہ مجھے بتاؤ, اولاد کا دکھ پتہ ہے؟ اولاد کا دکھ ہوتا کیا ہے؟ بالکل. ہاں, کیا ہوا تو تھا؟ یہ پرچون کی دکان پہ گئی تھی, پھر آگے کھڑی ہو گئی تھی باہر, تو بس ویسے ہی بس میرا پتہ نہیں دماغ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, سمجھ سے باہر ہوا. پھر بس یہی اٹھا کے لے گیا. پھر اس کو عبداللہ کو میں نے بولا. نا اٹھا کے لے گئے تو وہاں تک تو داستان ہو گئی. جی سر. کہ تم اٹھا کے اوپر لے گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد تم نے اس کے ساتھ تشدد کیا. تم کو شرم حیا غیرت نہیں آئی؟ پہلی بات تو یہ پوچھنی ہے کہ جب تم اس کو اٹھا کے اوپر لے گئے تو ٹائم کیا تھا؟ سر یہ 7:30 بجے کا ٹائم تھا. صبح 7:30 کا ٹائم. جی. ٹھیک ہے. 7:30 بجے تم اس کو لے گئے. لے جانے کے بعد جی سر, اس کے بعد کی کہانی سنا مجھے, کیا ہوا پھر؟ بات بس اپنا یہی ہوا, جو کرنا تھا وہ ہوا. پھر یہ مر گئی تھی. پہلے تم سے مر گئی تھی؟ نہیں سر, میرے سے نہیں مری ہے. ہاں یار, تم ایک بات, میری بات سنو, تمہیں زندہ رہنا, ساری عمر زندہ رہنا, جب تک دنیا رہے گی, جب تک زندہ رہو گے, ایک نہ ایک دن مرنا ہے نا, اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دو گے تم؟ یا اللہ کو بھی دھوکے دو گے اس طرح؟ آج فرشتے لعنت کر رہے ہوں گے تمہارے اوپر. پوری دنیا کی جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں نا ٹیلی ویژن, وہ لعنتیں بھیج رہی ہوں گی تمہارے اوپر. تم اس بچی کو اوپر لے گئے, اوپر لے جانے کے بعد جو کرنا تھا تم نے کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عبداللہ کے حوالے کیا. پھر عبداللہ کون ہے؟ یہ دوست ہے میرا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ بس یہاں سے جو ہے نا کچھ اٹھایا, وہاں سے کچھ اٹھایا. کیا مطلب؟ چوری کرتا ہے؟ نہیں سر, چوری ووری نہیں کرتا. پھر کیا کرتا ہے؟ بس کوئی 10-20 روپے دے دیتا ہے, سارے دن یہی مانگتا پھرتا ہے. بس کام کیا کرتا ہے وہ؟ کام اس کا دھندا کیا ہے؟ کام کچھ بھی نہیں, یہی پلاسٹک اٹھا لیا, بیچ لیا. کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ افغانستان کا رہنے والا ہے. افغانستان کا رہنے والا ہے. کب سے تمہارے ساتھ ہے یہ تو ہمارے علاقے میں جب آیا 7-8 سال ہو گئے. تم نے اس کو بلا کے کیا بولا؟ تم نے یہ تو بلا کے بولا ہوگا نا کہ میں نے تجھے اس لیے بلایا. کس لیے بلایا؟ ہاں اسی کمرے میں گئے, اس نے سب دیکھا نا, حال احوال دیکھا. ہاں. کچھ بھی نہیں بولا, بات بھی نہیں کی. پھر بس یہ اندر گیا. پھر جب اندر سے نکلا تو پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اندر جاؤ. جب میں اندر گیا تو بچی کی آنکھیں بند تھی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اے پروردگار, رحم فرما اولاد آدم پر, عقل سلیم عطا فرما اس اولاد آدم کو. سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس موڑ پر, اس لمحے, اس وقت اس سے کیا ایسا سوال کروں کہ جس سے آپ تمام دنیا کے لوگوں کو چین و قرار نصیب ہو جائے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا پھر بتاؤ؟ پھر اس کے بعد اس نے مجھے بولے, اس کو دوسرے کو بلایا تم نے دوسرے کو اس لیے بلایا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک جرم ہو جائے. میں ڈر گیا تھا, میں نے بولا مجھے دیکھ لیا نا. اس کے بعد؟ ہاں اس کے بعد وہی کہانی میں نے سنائی
उसके बाद फिर उसने मुझे बोला बच्ची मर गई थी, फिर उससे उसने मुझे बोला फिर कपड़े में इसको डाल के इसको पहन के आते हैं। तो फिर बस कचरे में डाल के ये चलाता गया, मैं साथ चलता गया। कितने घंटों के बाद? एक आधा घंटा पौने घंटे। कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, तुमने ये कहा है कि मैं इस बच्ची को लेके आया, मैंने इस बच्चे के साथ जो करना था वो किया, उसके बाद इसको बुलाया, तो इसमें 2-3 घंटे तो लगे होंगे ना? नहीं लगा। मैं क्या बताऊँ कि मैं से 2 से 3 मिनट भी नहीं रहा हूँ, बस मेरा ज़मीर मुझे नहीं माना, बस पता नहीं वल्लाह। तेरा ज़मीर उस वक्त मान रहा था जब तूने बच्चे को उठाया था गली से? उस वक्त हालांकि पता नहीं मेरे दिमाग में सर पता नहीं क्या हो गया था, मगर उस टाइम फिर मेरा ज़मीर नहीं माना बिल्कुल। कोई अपनी बहन, अपनी बेटी, कोई अपनी भांजी, कोई भतीजी याद नहीं आई? पता नहीं क्यों दिमाग में यही कुछ बात चली, बस जो है ना, बस मेरे से नहीं, बस सिर्फ गलती मेरे से ये होगी कि मैंने इसको अंदर इसके हवाले किया बस। अफसोस करने से उस माँ का दुख कम हो जाएगा? उस बाप का, उस बहन का, उस भाई का, उस ख़ानदान का, उस महल्ले का दुख कम हो जाएगा कि जिस दुख को हमने अपनी आंखों से, अपनी निगाहों से देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी तरफ देखो। जी सर। ये जो तुमने गुनाह किया, ये जो जुल्म की, जो ज़्यादती की, जो ऐसा गुनाह अजीम है कि जिसको शायद परवरदिगार आलम कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। और उसके बाद एक छोटी 5 साला मासूम सी बच्ची, छोटी सी बच्ची जो अभी अपने मुंह से पूरे अल्फाज भी अदा नहीं कर पा रही थी, तूने उस बच्ची के अल्फाज भी छीन लिए, उसकी ज़िंदगी भी छीन ली, उसको मौत दे दी, और ये ख्याल ही नहीं आया तुझे कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तू आदि मुजरिम है। मैंने जो गुनाह किया मैं साफ बोल रहा हूँ, शर्मिंदगी शुरू दिन से अभी तक है, ये नहीं कि नहीं है बस। मैं एक बात बताऊं, इंशाल्लाह मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और जितने उमरा हैं उन सब से मेरी ये गुजारिश है कि इस केस के मुकम्मल तौर पर खुल जाने के बाद ऐसे जराइम पेश अनासिर को, ऐसे मुल्ज़िमान को, ऐसे वहशी दरिंदों को जब तक सज़ाए मौत नहीं होगी और खुले आम सज़ाए मौत नहीं होगी, जब तक माँओं, बहनों, बेटियों को चैन व करार नसीब नहीं होगा। मेरी बद्दुआ है। और जितने भी टेलीविज़न पर इस वक्त माएँ, बहनें, बेटियाँ देख रही हैं ना, उन सब की बद्दुआ होगी कि परवरदिगार तुम्हारा वो हशर करे कि दुनिया के लिए तुम इबरत बन जाओ। Criminals Most Wanted। क्या नाम है? सर मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला वल्द? अब्दुल हकीम। रिहायशी? अफगानिस्तान की पैदाइश है पर रहने वाले पाकिस्तान के कराची। अफगानिस्तान में कब आए थे यहाँ पर? अफगानिस्तान में कोई 2-3 साल का था सर, जब हमारे घर वाले, फैमिली वाले सब इधर आ गए। तो यहाँ क्या काम कर रहे हो? यहाँ सर मैं सफाई वफाई करता हूँ। सफाई क्या मतलब? मतलब ये कि नशे में लग गया ना, हेरोइन पीता था। कब? ये अभी भी पीते हो? हाँ अभी भी पीता हूँ। अभी भी पीते हो? पता चलता है, होठों से मालूम होता है। तो हेरोइन पीता हूँ सर, इधर ही रोड पे जो है ना, घर वालों ने घर से भी निकाल दिया था। ये जो फैज़ मोहम्मद आया था अभी, इससे पहले, तुमसे पहले? जी सर। इस फैज़ मोहम्मद को कब से जानते हो? इसको मतलब ये कि उसी मोहल्ले में ना, पीर बुखारी कॉलोनी में, हाँ, वहाँ मैं उधर ही रहता भी वहाँ पे हूँ सर। तो इसका घर, तुम्हारा अपना घर उधर है? नहीं, मैं तो वहाँ पे मैदान में सोता था सर। जो ठिया मिल गया उधर सो जाते थे? उधर सो जाते, मवाली बंदे ना सर। अच्छा, ये हीरोइन कब से पी रहे हो? हेरोइन तो मैं बड़े अरसे से, ये कि बैक इन लंदन में भी पीता था। तुम लंदन कब गए थे? लंदन आई वाज देयर इन 1998 till 2015। 1998 से till 2015। 17 साल? 17 साल लंदन जैसे मुल्क में रहने के बाद भी इंसान नहीं बने तो? मैंने खुद ही उनको तंग कर करके मेरे को डिपोर्ट कर दो। अच्छा, अब ये बताओ, तो वहाँ पर तुम परेशान हो गए कि वो पुलिस वाले तुम्हें बार बार बुलाते थे, तुमसे इन्वेस्टिगेशन करते थे, उसके बाद तुम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद तुमने क्या किया? यहाँ आने के बाद मैं घर की तरफ गया, जो मेरा भाई रहता है उसने। किधर रहता है? ये इधर D5 अनारकली आर्केड। अनारकली आर्केड में? जी, उन्होंने मेरे को निकाल दिया भाई। बहुत अच्छा किया तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारी भावज ने, तुम्हारे घर वालों ने बहुत अक्लमंदी का काम किया, वरना आज तुम्हारी जगह वो लोग भी खड़े होते। माँ जिंदा है? माँ जिंदा है, बूढ़ी सी है सर।
اگر تمہاری ماں کو تمہارا یہ کردار اس کا یہ کردار اس کی ماں کو پتہ چل جائے تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس معصوم ماں کا کیا قصور ہے، اس بھولی بھالی ماں کا کیا قصور ہے کہ جس نے ایک اولاد کو جنم دیا اور وہ اولاد پرورش پانے کے بعد اس کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ تمہاری ماں کو پتہ ہے تم نے کیا کام کیا ہے؟ نہیں سر، اس سے پہلے کتنی حرکتیں کی ہیں؟ دیکھو میری ایک بات سنو، میں تمہیں آج ایک بات بتا دوں، بالکل سر، خدا کو حاضر و ناظر جان کے دیکھو، دنیا میں جو بھی آدمی ہے، جو انسان پیدا ہوا ہے نا، ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے، مر کے اس کو اپنے رب کی جانب جانا ہوگا، اپنے اللہ کے پاس جانا ہوگا۔ اللہ کے پاس جانے کے بعد اس کو یہ بتانا ہوگا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ تم کیا بتاؤ گے اللہ کو تم نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ اللہ کو کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا، میری بات سنو، اللہ تعالیٰ کو تم سے اللہ کا کیا تعلق ہے؟ تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اگر تمہارے اندر اللہ کا نام احترام کے ساتھ ہوتا نا تو تم یہ کاروائیوں میں نہ ہوتے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے کتنے کیسز کیے ہیں ایسے؟ سر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر یار اللہ کو حاضر و ناظر جان کے نہیں، اللہ کا نام نہیں لو۔ کوئی ایسا حرکت نہیں کی، پہلی دفعہ زندگی میں یہ غلطی ہوئی، پہلی دفعہ یہ حرکت کی اور بچی کو مار دیا تم نے؟ بس سر کیا کہیں۔ ہاں پورا واقعہ سنا، مجھے ہوا کیا تھا؟ صبح 7:30 بجے جب وہ بچی اٹھا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، وہ لے گیا اوپر اپنے گھر پہ۔ ہاں پھر اس نے مجھے بلایا، فوراً بلا لیا تھا؟ مطلب 10 منٹ کے بعد۔ تم کو بلا کہ کیا بولا اس نے؟ اس نے مجھے بلایا، بولتا ہے کیونکہ وہ بہت ڈرنک ہوا تھا اور پیا ہوا تھا۔ بلا کے کیا بولا اس نے تم کو، وہ بتاؤ۔ اس نے مجھے بولا بس یہ لڑکی لایا ہوا ہوں۔ ہاں تو میں اس کو جو ہے باہر نکال دیا اور میں جو ہے اس کے ساتھ سر جو ہے یہ کام کیا۔ اس کے بعد کام کر کے میں نیچے آ گیا، اور گھر تو اس کا ہے نا سر۔ تو نے اس بچی کے ساتھ جو کیا، جی، جو ظلم اور زیادتی کی، ہاں، تجھے تیری بہن، تیری بیٹی، تیری ماں، تیری بھاوج، تیری بھانجی، تیری بھتیجی کوئی یاد نہیں آئی؟ سر بس اللہ معاف کرے سر، بس بہت بڑی ابے اللہ تم لوگوں کو معاف کرے گا؟ اللہ تم جیسے لوگوں کو معاف کرے گا کبھی؟ پچھتاوا ہو رہا ہے بہت سر، بدقسمتی، غیرت شرم حیا نہیں ہے تمہارے اندر؟ مت تمہاری بدقسمتی سر، ہم لوگ بس اللہ معاف کرے، کیا بولے۔ ڈرامے نہیں، میرے ساتھ ڈرامے نہیں کرنا، بات سن میری بات، ڈرامے بالکل نہیں کرنا۔ یہ مجھے بتاؤ، جب تم نے اپنا منہ کالا کر لیا اس وقت بچی زندہ تھی یا گزر گئی تھی؟ گزر گئی تھی سر۔ تم کو یہ خیال نہیں آیا، تم نے یہ سوچا نہیں کہ یار یہ جو بچی میرے پاس لیٹی ہے وہ کتنی بڑی بچی ہے، 5 سال کی بچی؟ تیری عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے سر 45۔ تجھے اس سے پہلے موت کیوں نہیں آئی، زمین کیوں نہیں پھٹی کہ تو اس میں دفن ہو جاتا، مر جاتا، تو آسمان گر جاتا تیرے اوپر؟ پھر کہتا ہے کہ بس اللہ معاف کرے، غلطی ہو گئی۔ پھر یہ جو ہے تم باہر آیا؟ میں باہر آ کے نیچے گلی میں کھڑا ہو گیا، ٹرالی لے کے آیا، اور پھر جا کے وہ بچی کو اور وہ لے کے آیا، ٹرالی میں ڈالا، کچرے وچرے ساتھ ڈالے، مطلب بچی کو کپڑوں میں لپیٹا؟ کپڑوں میں لپیٹ کے پھر لا کے وہ دوسرے ایک آدھ کچروں کے ساتھ ٹرالی میں ڈالا، تو پھر اس کو جا کے کچرا کنڈی میں ٹرالی میں پھینک کے آ گئے۔ پروردگار نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر چاہا تو انشاءاللہ العزیز یہ عبرت کا ایسا نشان بنیں گے اس پورے پاکستان میں کہ تم جیسا کوئی وحشی درندہ، انسانوں کی جان کا دشمن یہ کام دوبارہ نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ زندگی میں پہلی دفعہ غلطی ہوئی ہے، ہم کو معاف کر رہے ہیں پلیز سر، پھر ایسی خطا کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کبھی بھی۔ ایسے پچھتا رہو پورے 10-12 دن سے یہاں پہ رو رو کے برا حال خدا کی۔ میری بات سنو، تم اس بات پہ نہیں رو رہے ہو، تم اس بات پر نہیں، یہ اس بات پر نہیں رو رہا ہے، یاد رکھیے گا میری بات، کہ اس کو شرمندگی اور ندامت ہے، نہیں، نہ یہ شرمندگی سے رو رہا ہے، نہ رسوائی سے رو رہا ہے، نہ ندامت سے رو رہا ہے، بلکہ یہ اس بات سے رو رہا ہے کہ اس کو اپنا انجام سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان جیسے لوگوں کا انجام سزائے موت کے علاوہ انشاءاللہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کراچی میں ایک 5 سالہ معصوم بچی مروہ کو ظلم استبداد کے بعد کس طرح موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
नाजरीन, वो बच्ची शायद ये सवाल करती होगी कि कोई तो ये बता दे कि मेरा कसूर, मेरी ख़ता क्या थी। नाजरीन, ऐसा लगता है कि उसका कसूर और उसकी ख़ता ये थी कि वो आज के इस बेहिस माशरे में परवान चढ़ रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस पूरे एपिसोड को रिकॉर्ड करते हुए इस दौरान इंटरोगेशन तमाम तरह बातें सुनने के बाद हमारे जहन ने सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराना शुरू कर दी कि जिस माशरे का अहवाल ये हो जाए, उस माशरे का अंजाम क्या होगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैरास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।